बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क को आगे की सिमत में जाना चाहिए, माशी लिहाज से भी और अमन व अमान के हवाले से भी, क्योंकि ज़ाहिर है मौजूदा जो हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत है, वो यही समझती है कि मसाइल का हल, मामलात को अच्छे तरीके से हल करने का एक ही तरीक़ा है, अपने सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाकर तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं और इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ही मुल्क को मसाइल के गर्दाब से निकाल सकते हैं और जो इस वक्त मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस हैं उससे नबरदाज़मा हुआ जा सकता है। लेकिन अगर धरने होंगे, एहतजाजी सियासत होगी और पार्लियामान की बजाय, ऐवान की बजाय मामलात सड़कों पर हल करने की कोशिश की जाएगी तो ये कोई तरीक़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुल्क को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाने की साजिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि जमात-ए इस्लामी ने एहतजाज किया है, धरना दिया है और वो कह रहे हैं कि अवामी मसाइल हल किए जाएँ। हुकूमत को भी इस बात का इदराक है कि बेपनाह माशी चैलेंजेस हैं, बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन जिस सिमत में माशी तौर पे मुल्क गामज़न हो चुका है, आगे चलकर यकीनी तौर पर अवाम को वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अब बात यह है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों ने बैठना है, बात को आगे बढ़ाना है और न सिर्फ बात को बेहतरी की जानिब आगे बढ़ाना है बल्कि मुल्क को भी माशी लिहाज से आगे लेके जाना है। और फिर ज़ाहिर है जो इस वक्त एक अमन व अमान की सूरत है उससे भी मुल्क को आगे निकलना है। हर सूरत में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत और पाकिस्तान की फोर्सेस और अवाम ने यह तहैया कर रखा है कि मुल्क को इस नासूर से पाक किया जाएगा हर सूरत में। ऐसे में इदारों के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या शख्सियात के हवाले से जो प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, इसी को गुज़िश्ता दिनों DGISPR ने डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया था और डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात जो हैं, कानूनी इक़दामात, वो वक्त की अहम ज़रूरत है। आज भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है लेकिन उनकी मनफी सियासत का सिलसिला जारी है। पहले उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाया और उसके बाद अब वो नए इंतखाबात का शोशा छोड़ रहे हैं। लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि वो पार्लियामान में मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी है, वो अपोजिशन में हैं, वो मिल बैठकर हुकूमत के साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। और आज भी हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इस वक्त जो हमारी तरजीहात हैं वो उसमें मुल्क को माशी दलदल से निकालना, महंगाई को कम करना, अवामी मसाइल को हल करना और रोज़गार के जो वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, उनको पैदा करना हमारी हुकूमत की तरजीह है। जो मनफी सियासत तहरीक इंसाफ कर रही है या बाकी जमातें जो भी मनफी सियासत कर रही हैं, उन्हें हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत के साथ आगे बढ़ना होगा। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। एक ऐसी सूरत में कि मुल्क सियासी तौर पर बहरहाल मुस्तहकम है और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अब हमें माशी चैलेंजेस से भी निपटना है। ये जो अब धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कुर्बान बलोच। कुर्बान बलोच साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फरहान विर्क। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर जुल्फ़िकार अली बदर। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ जुल्फ़िकार साहब आप ही से हम करेंगे। अली बदर भाई, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पार्लियामान मौजूद है, असम्बलियाँ मौजूद हैं, ऐवान मौजूद है और तकरीबन इन तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी यहाँ पर मौजूद है। बेहतर ना हो कि अपोजिशन पार्लियामान में आकर अपना मज़बत किरदार अदा करे और इन्हीं मसाइल पे बात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो आपने बात की है कि तमाम जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं, समझदारी का मामला तो यही है कि पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है और जितने चैलेंजेस दरपेश हैं, ये 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इनको दावत दी थी कि बैठ के बातचीत करें। और आज भी समझदारी का मामला ये है कि जो लोग हुकूमतों के अंदर हैं या हुकूमतों से बाहर हैं, जो पार्लियामान में अंदर हैं, जो पार्लियामान से बाहर बैठी हुई पार्टियां,
ان کے جو بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ایک گرینڈ ایجنڈا تشکیل دیں جس میں تمام تحفظات، تمام ایشوز، تمام چیلنجز کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں اور تمام لوگ بیٹھ کے اس معاملے کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی صورت میں اس کو ایڈریس کریں. یہی اس مسئلے کا حل ہے. ادروائز اگر کوئی سمجھے گا کہ سڑکوں پہ آ کے دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بالکل اس بات پہ آزادی رائے رکھتی ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جلسے جلوس اور ان کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن رسپانسبل لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں رسپانسبل ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا کہ کیا پاکستان کے اندر ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سڑکوں پہ جا کے معاملات، اگر کوئی سیاسی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ جا کے معاملے کا حل نکلوا سکتی ہے اور اپنے ایشوز کو وہ سڑکوں پہ حل کرا سکتے ہیں ون سائیڈڈ، تو میں سمجھتا ہوں بالکل کر لیں اگر وہ اس سے ان کا مسئلے کا حل نکلتا ہے. لیکن سمجھداری کا ثبوت یہ ہوگا کہ اگر پارلیمان کے اندر بیٹھ کے عزت آبرو سے آرام سے بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے ایک سلجھے ہوئے سیاستدان کے ذریعے کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے مسائل اور عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان سے مخلص ہیں، تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حکومت میں بیٹھے ہوں یا حکومت کے اتحادی ہوں، تمام لوگوں کو یہ بیٹھ کے معاملے کو اور اپوزیشن کو بات چیت کے ذریعے گرینڈ ایجنڈا بنانے کے بعد گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کا حل کرنا ہو. یہ بات آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بیٹھ کے ہی معاملات ہوں گے اور تمام پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، تمام انسٹیٹیوشنز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. اگر آپ اپنی گیون لمیٹیشن کے اندر رہ کے جو کانسٹیٹیوشنل اجازت آپ کو ہے آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے جیسے 2018 میں ان کو لے کے آئے تھے اور ان کو حکومت میں حصے داری دی گئی، ان کو حکومت دی گئی، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2018 میں دیا تھا، اب وہ کہتے ہیں ہم نے پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور انہی کے ذریعے واپس حکومت میں آنا ہے. چاہے وہ ملک دشمنی کریں، 9 مئی کا واقعہ کریں، سرکاری تنصیبات پہ حملہ کریں، فوجی تنصیبات پہ کریں، ملک دشمنی کریں یا اپنے ایک ہی لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں اور پاکستان کی محبت کہیں دور دور تک نظر نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کی گفتگو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرے تاکہ مسائل کا حل نکلے. بیکاز ان کے پاس سیاسی جو ہے وہ نہ سوچ بچار ہے، نہ ان کی سیاسی ٹریننگ ہے. یہاں پہ سیاسی ٹریننگ اور سیاسی سوچ بچار کا معاملہ نظر آتا اگر وہ پارلیمان میں بیٹھ کے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے اور آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل کرتے تو کسی کو آئندہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. آپ گراؤنڈ پہ جاتے عوام کے ووٹوں سے، جس کو عوام جتا دیتی ہے الیکشن میں جیت کے آتے. پیپلز پارٹی کو بھی اس الیکشن سے بہت تحفظات تھے، لیکن پارلیمانی اور جمہوری نظام کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے ہم نے اپنے سیاسی مخالف کو ووٹ دیا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک جو ہے میچور اپروچ تھی کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا اور ان کو کہا کہ حکومت کو ہم بالکل سپورٹ کریں گے اور اس کو گرنے نہیں دیں گے. پاکستان کے اندر ایک مستحکم حکومت کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ سڑکوں پہ آ کے مسائل کا حل نکالنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سڑکوں پہ آ کے مسائل کا حل نکلے گا. احتجاج ضرور ہو سکتا ہے، لیکن احتجاج گیون لمیٹیشن کے اندر ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ اپنی آواز اٹھائیں. اور اگر آپ کو حکومت دعوت دے رہی ہے کہ آپ آ کے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر نکال لیں تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. قربان بلوچ صاحب، کیا آخر تحریک انصاف کو مانے ہیں کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتی؟ بار بار ان کو یہ کہا جا رہا ہے جب وہ حکومت میں تھے، یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، جیسے کہ علی بدر صاحب نے بھی فرمایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا، اس وقت اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس وقت بھی وہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے، اب بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں.
मुज़ाकरात तो उनको करने पड़ेंगे और यकीनी तौर पर किसी भी जमहूरी मुआशरे में, पार्लियामानी मुआशरे में जहाँ सियासी जमातें अवामी नुमाइंदगी लेके आती हैं तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ना सिर्फ पुरअमन मुज़ाकरात करें, उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए पेशरफ्त करें। और ये ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि इस वक्त न सिर्फ इस वक्त किसी भी हुक्मरानी के इसमें सिस्टम में हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन की होती है कि वो इस हवाले से इनिशिएटिव करे, पेशरफ्त करे, इक़दामात उठाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये अवाम के लिए कोई अच्छा शुगून नहीं है या उसके लिए उसकी कोई खिदमत नहीं है। हर दफ़ा किसी भी आफर को ठुकराना मेरे ख्याल में ये भी अच्छा अमल नहीं है। कभी कभी ये होता है कि फिर अगर बच्चा भी बिगड़ जाए, माँ उसको मनाने की कोशिश करती है, अगर माँ थक जाती है तो फिर उसको मनाना भी छोड़ देती है कि अब खुद ही सुधर जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इस अमल को संजीदगी से देखने चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। और अगर हुकूमत की तरफ से इस हवाले से जो भी इनिशिएटिव हैं, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारहा कौमी असम्बली में ये मुज़ाकरात की दावत दी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुज़ाकरात की दावत दी, आज भी मुसद्दक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ दावत दी। इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट या जो कुछ मैंने पार्लियामानी अमल में या जमहूरी अमल में अरसा दराज से देखा है, एक चीज़ मुझे कमी महसूस हो रही है कि मुज़ाकरात के हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमाती, ये उनकी मुश्तरका एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। न सिर्फ हुकूमत एक कमेटी बनाए। आपने देखा होगा कि माजी में भी इस तरह के चैलेंजेस आए और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब अदर साहब सुन रहे होंगे, अपोजिशन में थी लेकिन उन्होंने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। मैं अगर 2014 की बात करूं, धरने के हवाले से बात करूं, तो खुर्शीद शाह और बाकी जो सीनियर क़यादत थी पीपल्स पार्टी, वो हुकूमत से ज्यादा आगे थी मुज़ाकरात में। और आपने देखा पहले धरने में तो ताहिरुल कादरी साहब जब आए थे तब भी पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। जब भी वो क्राइसिस चला, आपके कौमी असेंबली का इजलास लगातार चला, बिल्कुल सेनेट के इजलास चलते अब आसिफ अली जरदारी साहब ने इजलास बुला लिया है, कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, मुज़ाकरात का अमल चला। और आपने देखा कि वो मुज़ाकरात की रोशनी में बहुत सारी चीजें तय हुई। अभी भी इन सियासी जमातों को अपोजिशन, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो जिद है, जो अना है, किसी सूरत में मुल्क के लिए, आवाम के लिए, उनके मसाइल के लिए कोई मुस्बत अमल नहीं है। लेकिन अगर मैं हुकूमत उनके इत्तेहादियों की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि उनको मुश्तरका तौर पर यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि मुज़ाकरात के लिए एक मुश्तरका एक कमेटी बनाए, सीनियर रहनुमा उसमें शामिल हो। ये इंतज़ार न करें कि वहाँ से कोई ऑफर कबूल की जाएगी तो कमेटी बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि कमेटी बनाए, वो चली जाए। माजी में ऐसा होता रहा है कि आपको याद होगा कि एक बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पीटीआई के चेयरमैन के पास उसके घर चले गए थे। बिल्कुल ठीक। तो कोई लाभ, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अभी भी अगर जमात इस्लामी के हवाले से बात करूं तो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत ने कमेटी कायम की तो बिल्कुल अच्छा अमल है। लेकिन इससे भी अच्छा अमल ये होता कि ये कमेटी क़यादत के पास चली जाती कि हम आ गए, अवाम के मसाइल हैं, मुश्तरका मसाइल हैं, सबके मसाइल हैं, आए बैठे बात करते हैं, तय करते हैं और इनके हल के लिए इक़दामात उठाते हैं। बिल्कुल ठीक। हुकूमत को मैं समझता हूं कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए पहल करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम तहरीक इंसाफ के रवैये की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि उनका जो रवैया है, फ़र्ज़ किया वो अगर सख्त होता है तो उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वो ये समझते हैं कि हम रियासत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, अपने जो डिजिटल फोर्स है उस पर उनको बहुत ज़्यादा नाज है, और फिर ये जो नाज है ये अब हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और जिसको DGISPR ने डिजिटल दहशतगर्दी भी कहा है। और ये वाकई डिजिटल दहशतगर्दी है कि आप इदारों पे, शख्सियात पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। जी देखिए, जो डिजिटल दहशतगर्दी की एक टर्म है ना, इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में किसी पर तनकीद करना
ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں نہیں ہے بالکل. آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہو, آپ اداروں پہ تنقید کر سکتے ہو, یہ آپ کا حق ہے. لیکن جس لمحے آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جانا شروع ہو گئے, وہاں پر آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی شروع کر دی. اب یہ کیسے شروع ہوتی ہے کہ عمران خان اقتدار سے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ جی جلد ہی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. میں ملک کو اگلے 6 ماہ کے اندر ڈیفالٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں. میں 6 ماہ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آپ ایک پورا ڈیجیٹل میڈیا پر بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں کہ پاکستان 6 مہینے بعد ڈیفالٹ ہو جائے گا. اب الحمدللہ ہم 2024 میں موجود ہیں, کوئی ڈیفالٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے ایک غلط بیانیہ دیا تاکہ عوام پینک میں آئیں, ان میں اشتعال انگیزی پھیلے, اور اس کی وجہ سے آپ کی سیاست پروان چڑھے. لیکن آپ کے اس بیانیے کی وجہ سے کتنے زیادہ کاروباری حضرات ایسے ہوں گے جو کہ اپنا بزنس پاکستان سے اٹھا کر لے گئے ہوں گے کہ یار پاکستان کا اپنا سابقہ وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اب جہاں تک یہ جو آپ ان کی موجودہ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پر ہمیں ایک یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جب سے یہ حکومت سے گئے ہیں, ان کی بار بار کوشش یہ ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے کیاس یا انارکی کا ایک ایلیمنٹ نظر آئے. دیکھیں پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, آپ کو پولیٹیکل بینیفٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ہماری اکانومی تباہ ہوتی ہے, آپ کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. پاکستان اگر ڈیفالٹ کی جانب بڑھتا ہے, آپ کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. تو جان بوجھ کر ایسی عجیب و غریب بیانات لے کر آئے جاتے ہیں جس سے ملک کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہو. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بولا کہ نئے انتخابات کا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا. اب یہ نئے انتخابات کا شوشہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایجنڈا پیچھے یہ ہے کہ ان کے جو 39 ایم این ایز تھے, انہوں نے خود کو تحریک انصاف کا شو کیا ہوا تھا جب تحریک انصاف ایز اے پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں تھی. اب ان کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہیں. اب ان کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ آپ واپس آ جائیں, ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں, نئے انتخابات ہو رہے ہیں, ایسے بیانات اور ایسے شوچے چھوڑے جا رہے ہیں. پھر ان کا ایک پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے. پیچھے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اداروں کے درمیان کوئی تناؤ کی صورتحال بنائی جائے کہ ہم جی کسی ڈیل کی جانب جا رہے ہیں. اور اس کا ایک اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ نئے انتخابات کی بات کریں گے, ادھر اکانومی ڈسرپٹ ہوگی, اسٹاک مارکیٹ پہ اثر پڑے گا, جو نئے انویسٹرز ہیں وہ سوچیں گے کہ جی یہ تو سٹیبل سسٹم ہی نہیں, کوئی نئے الیکشنز ہونے والے ہیں, ادھر سے آپ کی اکانومی رک جائے گی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے عجیب و غریب بیانیے دے کر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, ہمارا ملک ہے, اس کی اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ ہم نے یہی نظریہ اور یہی مقاصد ہم نے 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی ہم نے یہی بیانیہ دیکھا کہ یہ ایسا ہی بلڈ ہوا. جی جی بالکل. 9 مئی سے پہلے آپ دیکھیے نا کہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے والی تھی, اس سے پہلے ہی تحریک انصاف کے جو سابقہ یہ وزیر تھے, ان کی کال آئی باقاعدہ پنجاب کے وزیر کو کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیل کو ہم نے رکوانا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر کو آئی کہ آپ آئی ایم ایف کی ڈیل آپ رکوائیں گے. اس کے بعد اقوام متحدہ سے سٹیٹمنٹس, کبھی امریکہ کی کانگریس سے سٹیٹمنٹس, کبھی امریکہ کے ترجمان سے سٹیٹمنٹ, یورپین یونین سے سٹیٹمنٹ. مطلب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے بھی پاکستان کے اپنے سفارتی معاملات کے اوپر بیان بازی کی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. کبھی برطانیہ جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں. تو الحمدللہ پاکستانی اسٹیٹ نے تو پروو کر دیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں. آپ امریکہ سے بلوائیں, آپ اقوام متحدہ سے بلوائیں, آپ یو کے پارلیمنٹ سے بلوائیں, پاکستانی اسٹیٹ نے اپنے مفادات کا تحفظ کر دیں. ہم نے کسی باہر والے کی بات نہیں سنی. ٹھیک. ذوالفقار علی بدر صاحب, ایک تو وہی جو قربان بلوچ صاحب پہلے بھی فرما رہے تھے کہ ایک مشترکہ کمیٹی ہونی چاہیے, ایک مضبوط پیغام جانا چاہیے, اور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا ظاہر ہے اب اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب دھرنے ہوئے تھے تحریک انصاف کے تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا تھا, اور ایوان کے اندر سے بھی ایک ظاہر ہے ایک پیغام دیا جاتا تھا. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ مسائل کے حل پر آپ پارلیمان میں بات کریں. بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ 4 مہینے اب حکومت کو ہو گئے ہیں اور انتخابات ہوئے ہیں, پھر آپ انتخابات کے نئے شوشے چھوڑتے ہیں. یہ کس جانب ہم جا رہے ہیں؟ پھر فرض کیا کہ 4 مہینے کے بعد ہی جو ہے وہ دھرنے شروع ہو جائیں, احتجاجی سیاست شروع ہو جائے. دیکھیں, میں 2 چیزیں جو قربان بلوچ صاحب نے کی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. پہلی چیز جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سجیشن ہے کہ حکومت ایک بنائے, وفد بنائے اور وہ جا کے بات کریں, اچھی سجیشن ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے, بنانا چاہیے ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن, اور جا کے خان سے بات کرے, اور خان سے پہلے خان کی پارٹی کے باقی جو پارلیمان میں بیٹھے وہ ان سے بات چیت کرے تاکہ ایک راہ ہموار ہو. لیکن اس میں میرا پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اگر بن جاتا ہے ڈیلیگیشن, چلے جاتے ہیں اور خان ان سے بات چیت نہیں کرتا جیسے ایک ضدی بچہ کرتا ہے. ابھی انہوں نے بچے کی بات کی کہ ماں بھی اس بچے کو چھوڑ دیتی ہے
میں تو اس ٹائم بیچ میں کہہ رہا تھا کہ ماں خالی چھوڑتی نہیں ہے, پھر ماں باپ پکڑ کے اس بچے کو دو لگاتے بھی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو, تم بہت ضدیں کرنے لگے ہو, ہمیں ضدیں بالکل پسند نہیں ہیں. تو پھر یہ نہ ہو کہ ضد والا رول آ جائے اور بچہ ضد کرے اور اس کو پھر دو لگانی بھی پڑ جائے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ سجیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر دوسرا جو سینیریو میں نے کہا اگر وہ بات چیت نہیں کرتے تو پھر تو آپ کے سامنے حالات تو واقعات جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں ویسے ہی ہیں. پھر آپ کو ایک نیا جو ہے وہ ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ کیسے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں آگے پارلیمانی اس کا یہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے. پارلیمان کے اندر اگر بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی چیز یہی ہوگی کہ اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور اس کے لیے جو پاکستان سے مخلص سیاستدان ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں اور ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں, ان کو آپ کو جو ہے آن بورڈ کرنا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور ایسے جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ملک دشمنی, یہ جیسے میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک وفاقی وزیر اور ایک صوبائی وزیر نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہا کہ آپ IMF کو لیٹر لکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ٹائم جس ٹائم موقع ملا تھا ان لوگوں کے خلاف ملک دشمنی کا پرچہ یعنی کوئی کیس بنانا چاہیے تھا, ان کو کوئی ایسی سزا دینی چاہیے تھی جو عبرت کا نشان ہوتی, ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی. کیوں ایسے لوگوں کو اوپن چھوڑا ہوا ہے جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. جاوید اقبال صاحب, ہمیں پاکستان کو انسٹیٹیوشن وائز ان ہاؤس کرنا ہے, اوور آل اسٹیٹ وائز ان ہاؤس کرنا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز ان ہاؤس کرنی ہے تاکہ ہم ہماری پارٹیوں کے اندر, ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر, ہماری اسٹیٹ کے اندر جو لوگ پاکستان سے مخلص ہیں ان کو اور جو لوگ مخلص نہیں ہیں ان کو ہمیں جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ ہم بائیفرکیٹ کر سکیں اور اپنے ملک کے بہتری کے لیے, اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہم ایسی اسٹریٹجی پھر بنا سکیں, ایسی پالیسی بنا سکیں جس کی امپلیمنٹیشن میں ملک دشمن کوئی نہ بیچ میں آتا ہو. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس کے لیے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا آپس میں بھی بات چیت ہونی چاہیے اور تمام انسٹیٹیوشنز کو اپنے اپنے گیون کانسٹیٹیوشنل جو ان کو سپیس ملی ہوئی ہے, جو رائٹ ملا ہوا ہے, اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. تو اس ساری چیز کے اندر بڑی اچھی ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے پارلیمان کی, ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی اور دیگر تمام اداروں کی جو ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور ایسی تمام قوتیں جو ملک کے اندر ایسی انارکی یا ایسا کیوس یا انسرٹنٹی پھیلاتی ہیں, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ دیکھیں, یہ صرف پاکستان جو سے مخلص نہ ہونے کی بات تھی کہ کوئی بھی پاکستان کا مخلص شخص کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, تو یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے, یہ ملک ہے تو سیاسی پارٹیاں ہیں, اور یہ ملک ہے تو آگے سب کچھ ہے. اگر یہ ملک کے ساتھ دشمنی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں, اپرچونسٹ ہیں, اور ان کی ملک سے جو ہے مخلص ہونا نظر نہیں آتا, یہ صرف اپنے مفاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. قربان بلوچ صاحب, جب ظاہر ہے کہ آپ قوم میں مایوسی پھیلاتے ہیں, پھر اداروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور جب ایکشن ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں ہمارے پامال ہو رہے ہیں. تو یہ کہاں کے بنیادی حقوق ہیں؟ صحافت یا سوشل میڈیا بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگانا, بغیر کسی اس کے آپ الزامات بھی لگاتے ہیں, پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں, اور جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں جھوٹ بولنا, بغیر ثبوت کے الزام لگانا کہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا. اور نہ صرف اس معاشرے میں, وہاں جو قوانین ہیں اس میں بھی, اور جو یہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے بھی باعث شرمندگی یہ چیزیں بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر
کوئی بھی جماعت یہاں یہ عمل کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں اگر یہ عمل چلا ہے تو ان کو اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس عمل سے نقصان ہوا ہے پولیٹیکلی، کارکنوں میں، عوام میں، کیونکہ آپ عوام میں جب مایوسی پیدا کرتے ہیں ان کے جو ریئل جو مسائل ہیں ان پر اگر فوکس نہیں کرتے، آپ ایسے انمان گھڑتے ہیں اور ایسے مفروضے سامنے لاتے ہیں، تو جو ووٹر ہے، جو غربت کا شکار ہے، جو مہنگائی کا شکار ہے، بجلی میں اضافے کے حوالے سے انہیں مسائل ہے، وہ تو یہ توقع کر کے بیٹھی ہے کہ یہ قیادت جس کو ہم نے ووٹ دیا پارلیمان میں جا کے ہمارے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اگر وہ اس عمل کو صرف کسی ذاتی مفاد کے لیے، کسی شخصی مفاد کے لیے، کسی سیاسی مفاد کے لیے یوز کرتا ہے تو قطعی طور پر وہ یہ جان لے کہ آگے چل کر وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ تحریک انصاف کی طرف سے نئے انتخابات کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے بیانے کا رد ہے کہ ہم اس انتخابات میں لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اس کے بعد آپ اسی مینڈیٹ کے بنیاد پہ سپریم کورٹ جاتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو عدالت نے کہا وہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو اراکین تھے آزاد، ان کو پی ٹی آئی کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ اب بجائے کہ آپ اس فورم کو یا ان جو مینڈیٹ ہے اس کو استعمال کریں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، اس کو آپ پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کریں۔ اگر یہ انہوں نے غلطی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ان کو بہت اس کا خیمہ زب بھگتنا پڑے گا مستقبل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک جو اس چیلنج سے دو چار ہے، جو مسائل ہیں وہ عمومی مسائل ہیں، قطعی طور پر کسی کے ذاتی مسائل نہیں ہیں، نہ مسلم لیگ کے حوالے سے ذاتی مسائل ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ذاتی مسائل ہیں، یہ لوگوں کے 25 کروڑ لوگوں کے مسائل ہیں۔ ان کو حل کیے بغیر کوئی جماعت نہ مقبول ہو سکتی ہے، نہ عوامی مینڈیٹ لے سکتی ہے، نہ آگے چل کر کو پاپولر ہو سکتی ہے۔ اس کو اس ساری صورتحال سے سبق سیکھ کر اس نقطے پر آ کے رکنا پڑے گا کہ ہمیں عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، نیگیٹو آپ پروپیگنڈا کریں، آپ ریاستی اداروں کو ملائم کریں، کچھ نہیں آپ کو ہونا۔ ہاں وقتی طور پر آپ پاپولر ہو سکتے ہیں، آپ ایک سوشل میڈیا میں وہ عناصر، وہ جو ممالک جو پاکستان کے مخالف ہیں یا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال کو وہ مزید اچھالنا چاہتے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ آپ کے ووٹر اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ کی سیاسی جماعت اٹھا سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کو میچورٹی کا مظاہرہ کر کے پارلیمان میں آ کے بیٹھنا چاہیے، جو مسائل ہیں ان پہ مذاکرات کا ایک سنجیدگی سے عمل شروع کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو باہر کے ممالک کی بھی بات کی، ظاہر ہے وہ قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، اس سوشل میڈیا کے اندر یہ تو ایک ہم ملک کے اندر ایک نیکسس کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک نیکسس ہے، ایکشنز تو اب شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو نیکسس ہے اس میں باہر کے ممالک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تو اس کا حصہ ہیں، یہ بہت بڑا نیٹ ورک۔ بیسیکلی جب آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس ٹرم کے اندر ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس سے مراد کوئی ایک اسپیسیفک پارٹی نہیں کہ ہم تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی بات کریں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کی جو ادھر دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، ٹی ٹی پی کی، بی ایل اے کی، ان تنظیموں کی، پھر جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں جو مطلب بالکل ایکسٹریم کے اوپر لے جاتے ہیں، پھر یہ پرتشدد واقعات جو ملک میں کروائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ یہ اپنی ایک نفرت میں کہ جی ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا یا ہمارے پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنے لگ پڑتے ہو، تو تب آپ اس ڈومین میں داخل ہو جاتے ہو۔ جب تک آپ جمہوریت کے اندر اپنا حق مانگتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے سارے ایلیمنٹس باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں، مطلب باہر سے، اور اس میں اب بیرونی ایجنسیاں بھی انوالو ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں ان کی ایک سی وی موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو آن لائن کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آئی ہیو ورکڈ ان دا پاسٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس۔ تو مطلب یہ مشکوک چیز تو ہے، آپ اس کا ڈینائی تو نہیں کر سکتے، اور نہ وہ بندہ کبھی آج تک کر سکا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ باہر سے آپ کا بیانیہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں فرض کیا تحریک انصاف کا کوئی لیڈر سلجھی ہوئی بات کرتا ہے، جیسے وہ ابھی علی بدر بھائی بات کر رہے تھے،
تو اس کی جو سلجھی بات ہے اس پر باہر کے ملک سے اٹیک لانچ کیا جاتا ہے کہ تم نے جرت کیسے کی, ہم ڈیل نہیں کریں گے, ہم امن کے لیے نہیں بیٹھیں گے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ اب ایسی باتیں کر کے پاکستان میں موجود لیڈرشپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے. میں نے ایک ایسا اکاؤنٹ بھی دیکھا جس کے اوپر نہ تو اس کی تصویر ہے نہ اس کا نام لکھا ہے, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے اس سب کو آپ لوگ بلاک کریں اور ان کو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹائیں کیونکہ یہ لوگ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. جی, آپ کی اپنی پارٹی اور ہمارے جو لوگ ہیں بیچارے نوجوان ہیں وہ اتنے سادے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا اکاؤنٹ جو کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا, اپنی تصویر نہیں لکھ سکتا, اس کے نیچے جا کر لکھتے ہیں یس سر, اوکے سر, یس باس. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے جعلی اکاؤنٹس بنا کر پورا انہوں نے اپنے ایک ایجنڈا چلایا ہوا ہے جو کہ تحریک انصاف کے لیے از حد ایک مسئلہ بن چکا ہے, لیکن شاید وہ ایز اے پارٹی اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. جب وہ کریں گے تو ان کو ایسے اکاؤنٹ سے لا تعلقی اختیار کرنی پڑے گی, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی مسائل کا شکار ہو جائیں گے. یہ صرف اس کا نہیں ہے بلکہ پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ کچھ دن پہلے میں تحریک انصاف کے کافی سینئر لیڈرز کی ایک محفل تھی, اس میں میں بھی چلا گیا اتفاق سے. اب سیاسی اختلاف ہمارے ہوتے ہیں لیکن ہماری ملاقات رہتی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان آپ ہماری جان چھڑائیں, یہ اوورسیز والے کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ مطلب ایک پارٹی کے اندر بھی ادھر بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ باہر سے سارا کنٹرول ہو رہا ہے, جب بھی کوئی لیڈر سینسیبل سٹیٹمنٹ دے گا اس کے اوپر اٹیک لانچ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک, بالکل. پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا ہے, جی, اگر آپ ایک 2 ہفتے پیچھے دیکھیں کہ مذاکرات کی جب بات چلی تھی تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلی تھی کہ پھیلا ان کے بائیکاٹ کرو, ان کو بلاک کرو, یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو ایک اتنا پریشر ڈیولپ کیا گیا کہ جو مذاکرات کے لیے پازیٹیو ریسپانس کر رہے تھے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا, ان کو پریشر بھی آ کر. تو یہ جو بھی مافیا ود ان پالیٹکس پارٹی ہے, میرے خیال میں جو سینئر قیادت ہے وہ اس سے تنگ بیزار بھی ہے, لیکن وہ اتنے پھنس چکے ہیں اس چیز کو مس یوز کروا کر کہ اب ان کی اپنی جان بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے. علی بدر صاحب, آپ کو اپوزیشن سے کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کو اس قسم کی اپوزیشن کا سامنا ہے, چیلنجز تو بہت ہیں. جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی سمجھدار, دعا کرنی چاہیے دشمن بھی سمجھدار ہو اور اصول والا ہو. دشمنی آپ اس کے ساتھ کریں, بیوقوف دشمن کے ساتھ دشمنی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن جو لوگ یہ سارا مینوپولیٹ کر رہے ہیں, کیوس کریٹ کر رہے ہیں, انسرٹینٹی پھیلا رہے ہیں, وہ بیوقوفی کر رہے ہیں جو کہ ملک دشمنی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی سمجھدار میچور سیاستدان ہوگا, اب دیکھیں ان لوگوں کو سیاست کرتے کتنا عرصہ ہو گیا, حکومت بھی کر لی, سارا کچھ کر لیا, لیکن پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئی, بچگانہ حرکتیں ہیں سیاست میں. آپ بچگانہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, بچگانہ چیزیں کرتے ہیں, آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کی باتوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے. پھر آپ پوچھ کے بتائیں گے جی کریں گے. بھئی آپ میچور لوگ ہیں, آپ میچور سیاست کریں, میچور فیصلے لیں, تاکہ ملک کے اندر یہ جو کیوس ہے یہ اوورال پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کو, مجھے پرابلم ہو رہی ہے, 25 کروڑ عوام کو پرابلم ہو رہی ہے. اور کیا یہ ایک جو تھوڑا سا ٹولہ ہے انہوں نے مل کے یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے, اور یہ سارا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ جو ہے ملک دشمنی نظر کر رہے ہیں. ادروائز تو کوئی پرابلم آنی نہیں تھی. ٹھیک ہے مسائل ہیں, یہ نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں, مہنگائی ہے, مسائل ہیں, چیزیں ہیں, لیکن یہ وہ ٹائم ہے ان چیلنجز کو آپس میں بیٹھ کے ایڈریس کرنے کا. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا نیا پروگرام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے ہیں اور آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہے, اس کے نظام کو بہتر کرنا ہے, گورننس بہتر کرنی ہے, آپ نے پبلک پالیسی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں کرنی ہے, آپ نے بہت ساری منسٹری کو جو ہے ان کی ڈیولوشن کرنی ہے, وہ صوبوں کو جانی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب روڈ کے اوپر پولیٹیکل کیوس آئے, آپ کو سٹ انس کو دھرنوں سے معاملات کرنے پڑے, چیزیں کرنے پڑے, تو دنیا کو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ ان کے اپنے ہی ملک کے لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے جو کہ جنم دیتی ہے اکنامک سٹیبلٹی کو. تو یہ تو پھر ملک دشمنی ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ. وقت بھی ختم ہو گیا. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قربان بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر فرحان ورک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور سلسلے میں جو تمام سیاسی قوتیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جمہوری نظام کو آگے بڑھانے میں اور ریاست اور ملک کو آگے لے جانے میں جتنا اہم کردار حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے. اپوزیشن اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے کو اپوزیشن کو ہر صورت میں ترک کرنا ہوگا. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے. بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. جماعت اسلامی کا مری روڈ راولپنڈی پر دھرنا جاری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. حکومتی مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد جماعت اسلامی نے پی ٹی وی تازہ ترین سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ روز پہلے کالعدم تحریک طالبان کے کمانڈر نور ولی محسود کی ایک خفیہ کال لیک ہوئی تھی اور اس خفیہ کال کے حوالے سے پھر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا. یہ جو خفیہ کال تھی اس کا فورنزک ٹیسٹ کروایا گیا ہے اور یہ جو فورنزک ٹیسٹ ہے یہ مثبت آیا ہے. اس کال کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر نور ولی محسود جو ہے وہ احمد حسین نامی ایک شخص سے بات کر رہے تھے جس کو غٹ حجی کہتے ہیں اور وہ غٹ حجی کو باقاعدہ ہدایات دے رہے تھے کہ کس طرح سے سرکاری املاک پر حملہ کرنا ہے یا مختلف سکولوں پر حملہ کرنا ہے. اب چونکہ اس کا فورنزک ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ کال بالکل صحیح کال تھی, اوریجنل کال تھی, کیونکہ اس کال کے بعد یہ جب کال لیک ہوئی تو اس کے 3 دن بعد شمالی وزیرستان میں بچیوں کے ایک سکول کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹانک میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے. تو دہشت گردی کے حوالے سے اب ظاہر ہے سیکیورٹی فورسز, حکومت اور عوام
بالکل پرعزم ہیں کہ ہر صورت میں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور جتنے بھی جو لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے لنک پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمود جان بابر۔ محمود جان صاحب بہت شکریہ۔ محمود جان صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشنز تو ہو ہی رہے ہیں، بتایا بھی گیا ہے کہ مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کا بڑا اہم کردار ہونا ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے بھی صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بیانات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں گورنر کو بھی نہیں بلایا گیا۔ کیا ایک صورتحال ہے، آپ ہمیں بتائیں گے وہاں پہ؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ایک بات تو آپ مانیں گے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اس سے پہلے کسی بھی اس قسم کی کارروائی کو اون نہیں کر رہی تھی، اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وہ اب اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ کچھ بھی ہو وہاں پہ تو وہ اپنی جو صوبائی فورسز ہیں اس کے ساتھ وہ اسے روکے گی، اور اس کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ وفاق سے مدد مانگے گی، اور وفاق کا مطلب جو ہے وہ پاک فوج سے مدد مانگے گی۔ تو یہ چیزیں تو ہیں کہ پوزیشن بالکل بدل گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو نہ بلانے والی بات ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ جو اس کا چیئرمین ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعلیٰ کی موجودگی اس میں ضروری ہوتی ہے۔ باقی تو کوئی بھی اس میں اگر نہ آئے تو اس کی نمائندگی وہاں پہ کی جا سکتی ہے، نمائندگی ہو سکتی ہے، اور وہ نمائندگی وہاں پہ قبول بھی کی جاتی ہے۔ تو گورنر کا ہونا نہ ہونا میرا خیال ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے۔ ہاں، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے جو آپس کے جو تعلقات تھے، جو بیانات آ رہے تھے اور ایک دوسرے پہ وہ تنقید کر رہے تھے، اور جس سطح پہ وہ چلے گئے تھے تو اس میں اس بات کو محسوس کیا گیا ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں اگر گورنر پشاور میں ہوتے تو اگر وہ وہاں نہ آتے تو پھر اس میں ایک مسئلہ ہوتا، لیکن شاید وہ تو پشاور میں تھے ہی نہیں، تو اس وجہ سے ان کا نہ آنا جو ہے اس کی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اتنا اثر ڈالا ہے، کیونکہ جو مطلوبہ نتائج تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ سب فریقین نے وہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کا اتفاق ہے، یہ جو آپ نے جن کا حوالہ دیا ہے، تو اس اتفاق کے بعد وہاں پہ جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں ان علاقوں میں، اس نے کچھ اور اینگل سے اس چیز کو واضح کرنا شروع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے طالبان یا گروپ سے جو کہ پاکستان کی کسی بھی فورسز کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑیں گے، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی، تو ان کے آپس میں اب بات چیت چل رہی ہے کہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں تو اب وہ بھی کیا کریں گے۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں جو طالبان کی جو فارمیشن ہوگی اس میں وہ بھی چینجز لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت جتنی بھی کارروائیاں کرے گی، پہلے ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی تھی اور اگر اب ہوگی تو وہ بھی ایک پوزیشن لیں گے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں۔ اچھا، لیکن اس میں محمود جان صاحب مستقل جو ہے وہ افغانستان کا جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان بار بار افغانستان سے یہ کہتا رہا ہے۔ ابھی حالی دنوں میں اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہی افغانستان کا ایک بڑا گروپ ہے، اور وہاں پہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ جو بھی وہ کر رہے ہیں انہیں افغان حکومت کی باقاعدہ ایک حمایت حاصل ہے، تو یہ بھی ایک یقیناً تشویشناک بات ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہی۔ افغان حکومت کی خاموشی اس حوالے سے جو ہے اس کو ان کی حمایت سمجھا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی بیان وہاں سے سرکاری طور پہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک تو وہ وہاں پہ ان کو کچھ کہنے نہیں دیا جا رہا کہ ٹی ٹی پی کو زیادہ کچھ کہا جائے۔ ہاں، اتنا ہے کہ انہوں نے ان کو سفارتی لحاظ سے اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ ضرور اس بات کا شاید پابند کیا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں ہونے والے کسی بھی حملے کی ذمہ داری نہیں لے رہی، کافی عرصے سے نہیں لے رہی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پریشر تو موجود ہے۔ پریشر اتنا تو ہے نا کہ آپ اپنی کارروائی اگر کوئی کر بھی رہے ہیں تو آپ اس کی جب وہ نہیں لے سکتے، اس کا کریڈٹ نہیں لے رہے جس طرح کے وہ لیتے ہوتے تھے، اس طرح کی تنظیمیں لیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں وہ بھی تقسیم ہیں۔ ایک تو حکومتی افغان طالبان ہیں، ایک جو غیر حکومتی ہیں، جو ان کے لوگ تو ہیں لیکن وہ ان کی مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو نہیں مان رہے، جو حکومت میں نہیں ہیں، وہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کلم کلا ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو حکومت میں ہیں تو وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے کلم کلا، اس لیے کہ دنیا پھر ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے، سفارتی لحاظ سے ان کو مشکل میں ڈالتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، تو طالبان کو جتنا بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔
उस पर भी वो ज्यादातर खामोश ही रहते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ उनके साथ राब्ते भी जारी हैं और राब्ते हो रहे हैं। इस वक्त जितनी भी चीजें पाकिस्तान के अंदर अगर डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो अफगानिस्तान की सतह पे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। वो इस मामले को में पाकिस्तान की मदद भी करना चाह रहे हैं और यकीनन जो पाकिस्तान के यहाँ पे दोस्त हैं, जो ममालिक हमारे इस रीजन के हैं या दुनिया में जहाँ पे भी हैं, उनके जो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं तो वो उन ताल्लुकात को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अंदाजा है कि वो जो है उन पे भी कुछ इस वक्त थोड़ा बहुत प्रेशर है, और वो जो अपना प्रेशर है अफगान तालिबान का, उन्होंने वो टीटीपी पे भी मुंतकिल किया हुआ है, जो कि इस उनके तर्ज अमल से जाहिर हो रहा है कि वो अगर कुछ करते भी हैं तो उसको कबूल नहीं कर रहे। जी, लेकिन जो धड़ा मान नहीं रहा महमूद जान बाबर साहब, आपके ख्याल में कंदहार का कितना अहम रोल है इस वक्त मामलात में? ये तो ऐसे लगता है कि वहाँ की जो ग्रिप है वो भी कमज़ोर है, क्योंकि मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है और उनको ज़ाहिर है माना नहीं जा रहा, या कंदहार से एक मजबूत मैसेज नहीं आया काबुल को कि पाकिस्तान के हवाले से हर सूरत में ये जो ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उन पर सख्ती की जाए उन पर। देखें, ये जो आपको भी मालूम है, मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हम कहते हैं तो वो दो किस्म के लोग हैं। एक जो है काबुल में जो उनकी हुकूमत है, इस वक्त हुकूमत कहें या इंतजामिया कहें, क्योंकि हुकूमत तो वो होती है जिसे दुनिया भी तस्लीम करे। अभी तक उसे चूंकि दुनिया ने तस्लीम नहीं किया तो उसको इंतजामिया कहा जा सकता है। तो ये वो लोग हैं कि जो कि अफगान तालिबान हैं। ये दोहा में इन्होंने दुनिया के साथ मुज़ाकरात किए थे, वहां पे रहे थे, सफारती किसी न किसी तरीके से इन टच हैं। तो वो एक और तर्ज अमल है उनका। वो दुनिया के सामने तशद्दुद की हर किस्म की नफी भी करते हैं, उससे इनकार भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी कभी कभी कर लेते हैं। और जो लोग भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में कहीं भी जाके कोई कार्रवाई करते हैं, वो उनको मना भी करते हैं। लेकिन एक उनका जो है रहबरी ग्रुप है, रहबरी शूरा भी उसे कहते हैं, और जिसकी जो क़यादत है वो उनके ख्याल में जो अमीरुल मोमिनीन है वो करते हैं। तो वो कंधार में है। तो एक फिक्री ग्रुप है और एक हुकूमती और इंतजामी ग्रुप है। तो फिक्री ग्रुप जो है तो उसका रवैया जो है वो डिफरेंट है, और वो मेरे ख्याल में उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते जो कि इस वक्त लड़ रहे हैं। उनके हवाले से कोई सख्त बयान भी नहीं है। माजी में एक दो बार बयानात आ चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई सख्त पॉलिसी नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि आपने पाकिस्तान को अब टच भी नहीं करना, कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी वापस अफगानिस्तान आ जाए। तो ऐसी कोई अभी उनकी तरफ से कोई सख्त बयान नहीं आना इस बात की गमाजी कर रहा है कि वो भी इस मामलात में वो क्या पोजीशन ले रहे हैं। तो उनकी पोजीशन भी वाज़े नजर आ रही है। ठीक, और अभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे वीडियो लिंक पर। और अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खुफिया इतलात पर एक भरपूर ऑपरेशन किया है और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है। इतलात के मुताबिक 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस आज़म का इरादा किया है कि मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।